अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज मेरे साथ काजी हुसैन अहमद साहब मौजूद हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको मेरे इंट्रो और गेटअप से अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई ना कोई रिलीजियस पर्सनालिटी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल ये होगा कि 1996 में आपने एज ए सेनेटर रिज़ाइन किया और आपने उसकी रीज़न ये दी कि देखें जी बड़ा करप्ट एटमॉस्फेयर है, मैं तो उसमें काम नहीं कर सकता। लेकिन मौजूदा जमात इस्लामी में इस किस्म की कोई इनिशिएटिव नहीं नज़र आता। क्या उन्होंने एडजस्ट कर दिया है इस करप्ट पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ या फिर कोई और वजह? मैं तो नहीं समझता कि मौजूदा जमात इस्लामी करप्शन के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ कर सकती है, उसने की है। करप्शन के ख़िलाफ़ तो हमारी जमात उठी हुई है और हम समझते हैं कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का इलाज ही करप्शन का ख़ात्मा है। हर फील्ड में करप्शन का ठीक है, लेकिन आप फिर आपके रेजिग्नेशन के बाद आप किसी एक रेजिग्नेशन की मुझे एग्जांपल दे दें जो आपकी पार्टी से सामने आया। नहीं, वैसे तो हमने जो सेनेट से मैंने दिया था, फिर हमने बहैसियत मजमूई कौमी असम्बली से कबल अज़ वक्त यानी जो किया था वो भी एक उसूली फ़ैसला था हमारा। इलेक्शन का बाइकाट भी हमारा उसूली फ़ैसला था और हम समझते थे कि ये जो NRO के ज़रिए से जो अरेंजमेंट किया गया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने अब सिया कानून करार दिया है NRO। ठीक है, काजी साहब आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि जमात इस्लामी एक मुल्कगीर जमात नहीं बन सकी, ऐसी जमात नहीं बन सकी जिसमें हमारे जैसे यंगस्टर्स भाग भाग के जाएं, या आप लोग लैक करते हैं कि आइडियोलॉजी हम लोग समझ में नहीं मैं तो ये नहीं समझता कि अल्लाह भाग भाग के जा रहे हैं। मैं कह रही हूं नहीं जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाग भाग के आ रहे हैं जी, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और कोई मुझे तो यानी दयानतदारी से कहता हूँ कोई और रास्ता नज़र नहीं आता बग़ैर जमात इस्लामी के। ये जो मुल्क के अंदर रैम्पेंट करप्शन है, जो इसके अंदर यानी बुनियादी नज़रिए से इन्हिराफ की वजह से जो काजी साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन अगर जमात इस्लामी के अलावा कोई मसाइल का हल नहीं है या वो सबसे बड़ी इफेक्टिव जमात है तो फिर उसको वोट नहीं पड़ते, कोई वज़ीर आज़म तो नहीं बन जाता जमात इस्लामी? हम यही समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप जमात इस्लामी को अगर दियानतदार समझते हैं, इसको करप्शन के ख़िलाफ़ समझते हैं और इस पर एतमाद करते हैं खिदमत खल्क़ के कामों के हवाले से, तो आप इसको वोट भी दीजिए। हम यही लोगों को समझाना चाहते हैं कि वोट की देने के लिए ये जो मेयार है लोगों का कि जो जीत रहा है बस उसको वोट दें, इस तरीके से कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा काजी साहब, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। काजी साहब वॉर ऑन टेरर के हवाले से बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सा माजी में जाते हैं। आप लोगों ने जहाद के कॉन्सेप्ट को हमेशा सपोर्ट किया, अभी भी आप लोगों की वेबसाइट पे मुजाहिदीन को आप लोग बहुत पुरजोश तरीके से सपोर्ट करते हैं। सवात में जो मुनव्वर हसन साहब ने जलसा किया उसमें भी उन्होंने कहा कि जो शख्स, मुझसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो शख्स अमेरिका के लिए मरेगा वो शहीद ही होगा, अब चाहे वो अफगानिस्तान में मरे चाहे वो पाकिस्तान में मरे। तो ये एक तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि मुझे ये समझा दें, और दूसरा है कि क्या तमाम मसाइल का हल, बिलखसूस जब वो अमेरिका से रिलेटेड हों, तो उनका क्या यही हल है कि हम एक्सट्रीम पे चले जाएँ, या तो हम एंटी अमेरिका हो जाएँ या फिर हम अमेरिका के साथ मिल जाए? मैं बिल्कुल जो आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि हमने कोई एक्सट्रीमिस्ट लाइन ली है। हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हमने स्टांस लिया है। हम किसी भी, लेकिन फिर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये बनती है कि अगर आप लोगों ने ऐसा कोई स्टांस लिया है तो आप उस पर फिर कायम भी रहें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी जमात की और दीगर रिलीजियस जमातों की आ जाती है जो कि अगर मुजाहिदीन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आप लोग इस आइडियोलॉजी को ज़्यादा अंडरस्टैंड, मैं आपको सिर्फ पॉइंट रेज करी फिर आप मुफस्सल जवाब दे दीजिएगा। फिर आप लोगों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि तालिबान या अलकायदा उनका जो बेसिक इशूज़ है आप लोग ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे हैं। कोई जर्नलिस्ट या कोई पॉलिटिशियन रिलीजियस ग्राउंड्स को एटलीस्ट नहीं समझ सकता। आप लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है ना कि आप लोग की तमाम मसाइल हल करवाएं। जरा मुझे मौका देंगे आप कि मैं बात करूं। हमने दुनिया में खैर फैलाने के लिए और दुनिया के अंदर इंसाफ और अदल का लोल बाला करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वही जिहाद है जिसका मकसद यही हो कि दुनिया के अंदर इंसाफ और अदल कायम हो। इसमें ख़राबी ये है दुनिया में इस वजह से कि अमेरिकन उनके पास मादी क़ुव्वत है और उनकी पॉलिसी ज़ालिमाना है, वो अदल पर मबनी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें मसलन वो कहते हैं हमें प्रीएम्प्टिव अटैक करने का हक़ हासिल है बिकॉज़ वी आर अमेरिका। ये उनकी अपने बड़े लीडरों की बात है कि हम अमरीकी हैं, चूँकि अमेरिका हैं तो इसलिए हमें हर चीज़ हमारे लिए जायज़ है।
یہ کانسیپٹ جو ظالمانہ ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، دنیا میں خرابی ہے. ہم اسی وجہ سے امریکن ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ اب وہ پالیسی اپنائیں جب آپ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو آپ کی پالیسی تھی. اس وقت لوگ آپ کو یہ نجات دہندہ سمجھتے تھے جو تیسری دنیا کے غلام کنٹریز تھے، برطانوی استعمار کے خلاف جو جد و جہد کر رہے تھے، وہ امید کی نظروں سے دیکھتے تھے امریکن ایڈمنسٹریشن کو. آپ اس پالیسی پر واپس چلے جائیے. آپ دوسروں میں مداخلت کی بجائے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے. آپ ڈکٹیٹ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کے ساتھ دوستی کر لیں اور اشتراک کر لیں. ٹھیک ہے قاضی صاحب، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آئی تھنک اٹس اے فیئر پوائنٹ ٹو ڈیفینڈ. لیکن آپ لوگوں کی جماعت میں، آپ میں یا دیگر جو لیڈرز ہیں، ان کی ڈپلومیسی اتنی اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ وہ کوئی ایسی سجیشن کیوں نہیں دے دیتے کہ پھر حکومت پاکستان مجبور ہو جائے یا کوئی سپر پاور مجبور ہو جائے کہ نہیں ان لیڈرز کو شامل کرو، ان کی بڑی اچھی سجیشنز ہیں. آپ کی طرف سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک نیشنل جماعت، ایک لوکل لیول پہ آپ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی خدمات اس سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس رسک میں آپ لوگوں نے پاکستان کو ڈالا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے خیر خواہی کا وہ جذبہ رکھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کو زیادہ رول اختیار کرنا چاہیے، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ بڑا رول، کیونکہ مصیبت میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں وہ پھر ریلیجیس جماعتوں کے جوش اور جذبے کی وجہ سے تھا نا، کہ ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا. پہلے ہم ان کو اپنا بچہ کہتے تھے. یہ میں جنرلی بات کر رہی ہوں، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی. لیکن اس مصیبت میں تو ہم نے اپنے آپ کو خود ڈالا نا. مجاہدین کے ساتھ سپورٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. جو جہاد کر رہے ہیں فی الواقع، جنہوں نے برطانوی استعمار کو یہاں سے نکالا وہ مجاہدین تھے. جنہوں نے روسی استعمار سے اس خطے کو بچایا اور اس کو پیچھے ہٹا دیا، وہ جو امریکی استعمار کو یہاں سے نکالنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. لیکن قاضی صاحب، وہ امریکی استعمار کو یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی گلوبلائزڈ ویپنز استعمال کیے جا سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل اسپیکٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں. کیا ہم 2012 میں اور اس کے آنے والے وقت میں بھی ہم لوگ جنگجو لوگوں کی طرح بہیو کریں گے؟ کیا ہم تعلیم کے ذریعے نہیں لڑ سکتے جیسے جاپان نے کیا تھا؟ جو آپ کی یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے ٹیکٹکس میں تبدیلی کرنی چاہیے، اس سے مجھے اتفاق ہے. اور ہمیں کوئی منصوبہ بندی کے ذریعے سے، کوئی بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان کی مداخلت سے بچانا چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں، جو صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس ملک میں. اور اسی وجہ سے اس وقت یعنی یہ بچا ہوا ہے. ورنہ تو امریکی یہ سمجھتے تھے کہ ہم بغیر کسی کوئی فائر کیے ہوئے پاکستان کو بھی اپنی نیوکلیئر صلاحیت سے بھی بالکل محروم کر دیں. ٹھیک ہے قاضی صاحب، میں ابھی ایک اور نیا اسپیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس حوالے سے کھل کے بات کریں، کیونکہ آپ لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے. آپ لوگ اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس اپنا کانسیپٹ، اپنا موقف انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن لوگ کنونس نہیں ہو پاتے. میرے جیسے ینگسٹرز کنونس نہیں ہو پاتے. اگر منور حسن صاحب ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم کتنے اسامہ بن لادن مارو گے، ہر گھر سے اسامہ بن لادن نکلے گا اور وہ شہید ہے، تو اس کانسیپٹ کے پیچھے کیا ریالٹی ہے؟ ہم اس بات کو کیوں مان لیں؟ کیونکہ جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ فلاں عملے میں نہیں کروائے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ مجھ سے بات کر لیں، مجھ سے پوچھیں جو آپ نے پوچھنا ہے. اسامہ بن لادن کے حوالے سے بات نہ کریں، نہ کسی اور کے. مجھ سے نہیں، کیونکہ are you scared of it? Are you scared of discussing him? نہیں، میں اسکیئرڈ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جی اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرنا یا ان کی مخالفت کرنا یہ بہت الگ موضوع ہے. یہ الگ موضوع اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں آئی ہی آپ سے یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہوں. میں یہ صرف سوال اس لیے ریز کری ہوں کیونکہ آپ ہی کے جماعت کے ایک شخص منور حسن صاحب جب یہ کہیں کہ وہ شہید ہے تو اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں پلیز. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک استعمار کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے، اور استعمار کے خلاف جد و جہد کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جو لوگ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں زبردستی، یہ تو جی لنڈن کے جو ایک سابق میئر تھے انہوں نے یہ بات کی، جن کو پھر انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا اور ان کو نکال دیا. انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں کے پاس ہوائی جہاز ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بم ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ٹینک ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. دوسرے لوگوں کے پاس اپنی جان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تو وہ اپنی جان کو استعمال کر دیتے ہیں، اس کو دشمن کے خلاف ہتھیار بنا لیتے ہیں. وہ کہتے تھے اگر میں فلسطینی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو فلسطینی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے قاضی صاحب، یہاں پہ ایک بریک لے لوں، ناظرین پھر واپس آتے ہیں.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. قاضی صاحب ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ ویری ریسپیکٹفلی, لیکن اگر اسامہ بن لادن شہید ہیں تو سوسائڈ بامبرز یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے, یہ سب بھی تو ان لوگوں نے کیا نا. دیکھیں جی, سوسائڈ الگ بات ہے اور اپنے آپ کو ہتھیار بنا کر دشمن کے اوپر پھینکنا الگ بات ہے. یہ تو پاکستانی فوج نے کیا تھا 1965 کی جنگ میں سیالکوٹ کے محاذ پر, اور بڑی ہم ان کی قدر کرتے تھے اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے تھے. یہ تو جاپانیوں نے کیا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں. البتہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ معصوم لوگوں کو قتل کرنا, بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا وہ جرم ہے, وہ قتل ہے. چاہے آپ ان کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے بمباری سے قتل کریں, چاہے ان کو توپ سے قتل کریں, چاہے ان کو بندوق سے, چاہے اپنے آپ کو بم بنا کر آپ بے گناہ لوگوں کو قتل کریں. ہر صورت میں بے گناہ آدمی کا, معصوم آدمیوں کی جان لینا یہ جرم ہے. اچھا قاضی صاحب, اگر ٹھیک ہے قاضی صاحب, اگر آپ لوگوں کی اتنی ہمدردی تھی ان کے ساتھ, اور یہ بڑا ہمبل کوشچن ہے, تو پھر جب وہ آسٹینسبلی زندہ تھے, جب یہ 2 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا, تو اس کے بعد کبھی آپ لوگوں نے سر عام یا کسی جلسے میں یا کسی پروگرام میں یہ کیوں نہیں کہا کہ آؤ اسامہ بن لادن آؤ پاکستان میں, ہم تمہیں پناہ دیں گے؟ یہ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, آپ نے میری بات نہیں سمجھی. آپ پھر اس طرف آ رہے ہیں کہ آپ ان کی حمایت کر رہے تھے اور آپ ان کی. ہمارے پاس جب بھی کوئی آتا تھا کہ ان کی مذمت کریں, ہم کہتے تھے ہم کیوں مذمت کریں. وہ آپ مغربی اقوام اور امریکہ کے ظلم کے خلاف ایک ریئیکشن, ایک رد عمل ہے ان کا, جس کی وجہ سے وہ اس پہ مجبور ہوئے ہیں. ہم ان کی کیوں مذمت کریں؟ ہم آپ اپنے رویے کو درست کر دیں, آپ ظلم کا رویہ ٹھیک کر دیں. جو رد عمل ہے عالم عرب میں یا مسلمانوں کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے. اچھا قاضی صاحب, پھر اس کا حل یہی میری بات سمجھ لیے آپ نے, لوگوں کو محروم کر دیا میری بات. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا میری حل بات یہی نہیں ہونا سنی, چاہیے. لوگوں نے نہیں سنی. آپ نے تو سن لیا, آپ نے تو کہا میں نے سمجھ لیا, لوگوں نے نہیں سمجھی. میں کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں, ان کے ریئیکشن رد عمل میں وہ اس وقت ختم ہوگا جب ظلم ختم ہو جائے گا. اب یہ ہمیں کہتے ہیں رد عمل کی مذمت کریں, ہماری مذمت نہ کریں. ہم تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, امریکی تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو. تو پھر آپ کے اکارڈنگ اب جب تک ظلم نہیں ختم ہوگا تو رد عمل بھی نہیں ختم ہوگا, تو رد عمل تو پھر چلتا رہے گا. پھر اس کا حل بتائیں. ظاہر ہے ظلم کا خاتمہ, پہلے انیشیٹو امریکہ کو لینا پڑے گا. جی ظلم کا خاتمہ کرنا پڑے گا. عدل اور انصاف قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ سارا فساد ختم ہوگا. اچھا ٹھیک ہے قاضی صاحب, اور پھر ریلیجیس جماعتوں کی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگ یہ جی دیکھیں, میں بات نہیں کرتا, میں علامہ اقبال کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جنہوں نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا, فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ, فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ, عالم ہم ویران از چنگیزی افرنگ. میں ہمارے حرم باز بتعمیر جہان خیز از خواب گران خیز, کہ فرنگیوں کی, مغربی اقوام کی شیرینی اور پرویزی اور ان کی دلاویزی سے فریاد کرتا ہوں, اور سارا عالم ویرانہ بنا ہوا ہے ان کی چنگیزی کی وجہ سے. اور امت مسلمہ کو انہوں نے پکارا ہے کہ حرم کا معمار کرنے والے, تعمیر کرنے والے, یعنی امن قائم کرنے والے, تعمیر جہان کے لیے پھر سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. تعمیر جہان کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے, امت مسلمہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, فیر انف. قاضی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ریلیجیس جماعتیں بہتر برج کے طور پہ کام کر سکتی ہیں ایکسٹریمسٹ گروپس اور حکومتوں کے درمیان؟ جی کر رہے ہیں. ہم کہاں ہم ہر جگہ ہم منہج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. آج بھی میں نے علماء کرام کی ایک بہت بڑی گیدرنگ میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب اور اس کی میری مضامین بھی آئے ہیں, اس کے میرے کالم بھی آئے ہیں, کہ جو پہلی اسلامی ریاست بنی ہے مدینہ منورہ کی, وہ دعوت کے ذریعے سے بنی ہے, دعوت اللہ کے ذریعے. تو قاضی صاحب ہم کب تک دعوت دیتے رہیں گے, اور یہ دعوت دینے والے یہ انیشل سٹیجز کب تک رہیں گے؟ جگہ پر پہنچ گئی. آپ کہہ رہے تھے آپ برج بنے, ہم کہتے ہیں برج اسی کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو راستہ سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ واقعی سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک امن کی اور ایک عدل اور انصاف کی ایک فضا قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے قاضی صاحب, برج تو آپ طالبان اور حکومت کے درمیان ادا کر رہے ہیں برج کا رول, لیکن وہ ایشو طالبان اور حکومت کے درمیان نہیں,
ہم علماء کو، طالبان کو، سب لوگوں نہیں، کو آپ یہ تو سب بڑا جا رہے ہیں۔ جنرلائز کریں، میں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے نا، میں اسٹریٹ فارورڈلی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا طالبان، القاعدہ، کیا ان لوگوں کے درمیان بھی آپ لوگ برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے دیکھیں جنرلائز جی، نہیں ہم بات کرنی۔ ان سب لوگوں کو وہ طریقہ سلجھا رہے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب تھا۔ لیکن پاکستان آپ کو لگتا ہے اسلامک وے میں موو کر رہا ہے؟ آر وی بیہیونگ ان اسلامک وے ایز اے اسٹیٹ؟ نہیں، اسٹیٹ کا کیا، حکومت تو اسلامی راستے پر نہیں جا رہی ہے، لیکن عوام میں تو اسلامی تحریک جو ہے وہ بہت پاپولر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں جی، مساجد کی آبادی بڑھ رہی ہے، مساجد میں نوجوان ہو رہے ہیں۔ کسی زمانے میں مجھے بچپن کا یاد ہے کہ اعتکاف کے لیے ہم کسی آدمی کو تلاش کرتے تھے کہ سنت پوری کرنے کے لیے اس کو مسجد میں بٹھا دیں، معتکف ہو جائے۔ آج مساجد پر اتنا رش ہے کہ اس میں جگہ نہیں ملتی، اعتکاف والوں کے شہر بستے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، آپ 2005 اور اس کے بعد سے مدارس کے ریفارمز کی بات کرتے تھے، اس کے بارے میں اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب لوگ مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ ڈرتے ہوں گے مدرسے تو اب بعد ہیں، اس میں تو ہر سال اس میں سے 5 لاکھ لوگ نکلتے ہیں، لیکن اب یہ بھی وہ تو روز بروز تعداد بڑھ رہی ہے۔ کیا اس میں ایلیٹ کلاس اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے یا اپر مڈل کلاس، مڈل کلاس اپنے بچوں کو بھیج رہی کتنے ہے؟ ہیں وہ، کتنے ہیں؟ 1 فی 10,000۔ سارا معاشرہ کرپٹ ہی انہی کی وجہ سے ہے۔ وہ کرپٹ لوگ ہیں سارے، جو فیشن شو کرتے ہیں، جو اس غریب قوم کا خون چوستے ہیں، جو یہاں کی دولت اکٹھی کر کے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں۔ ان سے اب یہ توقع کرتے ہیں کہ کسی اپنی اولاد کو کسی ٹھیک راستے پر لائیں ٹھیک ہے، گے۔ اچھا قاری صاحب اب تھوڑا سا لوکل پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم کراچی کے حالات دیکھیں تو ریسنٹلی جو لیاری آپریشن اور پھر مختلف جماعتوں کا ریئیکشن کراچی میں، اس میں آپ کو جماعت اسلامی کا کیا رول نظر آتا ہے؟ اور جماعت اسلامی کی کبھی کیوں نہیں بنتی متحدہ قومی موومنٹ سے؟ جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، کراچی کے امن کو کس طریقے سے بحال کیا جائے، اور اس کے لیے کوششیں کی ہیں، ہر ایک کے ساتھ رابطہ کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ بات کی ہے۔ حل کیا ہے کراچی کے مسائل کا؟ کراچی کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی اور اے این پی کی بجائے وہاں جماعت اسلامی کی قیادت پھر سے آ جائے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن وہ تو تب آئے گی نا جب لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ ووٹ دیا تھا نا جی، لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں آپ نے حل پوچھا ہے، حل یہی ہے عوام کے پاس۔ لیکن اگر آپ لوگ اتنے برادرانہ سلوک کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ لوگ اتنے جسٹس کرنے والے لوگ ہیں، پھر تو آپ کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جہاں تک دین کا مجھے بھی پتہ ہے آپ کے ہمارے تو سلوک سے لوگ مسلم ہو جایا کرتے تھے، ہماری تو ہسٹری ایسی ہے، لیکن اب یہ چینجز کب آئیں گی؟ یہ چینجز آ رہی ہے جی، یہ آ رہی ہے۔ آپ کو اس کے لیے پتہ نہیں چلتا کہ آپ دوسرے طبقے میں رہتی ہیں۔ نہیں، میں دوسرے طبقے میں نہیں رہتی۔ اگر میں دوسرے طبقے میں ہوتی تو میں آپ کے پاس چل کے خود نہ آتی کہ مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ہر اس بندے کو پتہ ہے جو یہاں پہ آنکھیں کھول کے اس پورے معاشرے کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ لوگ اتنی کانفرنسز کرتے ہیں، اتنے سیمینارز کرتے ہیں، اتنی بزی لائف، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی تو ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ یہی ہو جائے کہ ایتھنک وائلنس تھوڑا سا کم ہو جائے۔ دیکھیں جی، اگر ہم یہ کم ہو رہا ہے، آپ کا مطلب کیا کہ ہم چھوڑ دیں اس کو؟ میں یہ چھوڑنے کو نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ کم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہماری اس محنت کی وجہ سے تو یہ رکا ہوا ہے، ورنہ آپ کی جو حکومت ہے، حکمران ہے، رکا ہوا ہے کراچی کا حالات ٹھیک ہو گئے؟ الحمدللہ بہتر ہو، یعنی رکا ہوا ہے، ملک قائم ہے، ورنہ آپ کی جو ایلیٹ ہے، جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قاری صاحب، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو گئے، مجھے یا حکومت کا تو نہیں پتا۔ آپ کہتے ہیں ایلیٹ، جس کو آپ ایلیٹ کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ تباہ ہونا چاہیے تھا اس ملک کو، اس میں کچھ بھی نہ رہتا ہے۔ یہ تو دینی قوتوں کی کوششوں کی وجہ سے ملک یکجا ہے، یکساں ہے۔ ہم بلوچستان بھی جاتے ہیں، ہم قبائلی علاقوں میں بھی جاتے ہیں، ہم کراچی بھی جاتے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ اچھا قاضی صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ کو لگتا ہے جو پاکستان میں ایتھنک ایشوز ہیں وہ ہمارے اپنے مسائل، ہمارے ایک دوسرے سے جھگڑے، یا کوئی تیسرا آ کے ہمیں لڑواتا ہے؟ تیسرا بھی ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کمزوریاں نہ ہوتی تو تیسرے کو کوئی فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہ ملتا۔ ٹھیک ہے دادی جی، آپ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں۔ خوش آمدید ناظرین۔ قاضی صاحب، اب آپ مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی نے اس دفعہ اپنا بجٹ بھی دیا ہے، بڑی ریفریشنگ فیکٹ ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہ پوائنٹس فالو کریں، بجٹ میں اگر ایڈیشن ہو تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنی کوئی فارن پالیسی کیوں نہیں دے دیتی، کوئی اکنامک پالیسی کیوں نہیں دے ویسے دیتی؟ جی، جماعت اسلامی تو جو منشور ہے اس کا منشور ہر دور میں شائع ہوا ہے
جب ہم کسی الائنس میں ہوتے ہیں وہاں بھی منشور پیش کرتے ہیں، اور ہمارے منشور میں فورن پالیسی بھی ہوتی ہے، معاشی پالیسی بھی ہوتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے سجیشن. لیکن وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ضروری تو نہیں کہ کبھی کسی کا فارمولا اتنا اٹریکٹیو بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہی نہیں ہے پھر بھی امپلیمنٹ ہو سکے. آپ کی پارٹی ہمارا کے ساتھ تو ایسا کیوں نہیں دستور ہوتا؟ بھی بہت اٹریکٹیو ہے اور قرارداد مقاصد بھی بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن جب آپ کے پاس قوت نافذہ ان لوگوں کے پاس ہو جو کرپشن پر تلا ہوا ہے، جو ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، تو وہ کیسے اس میں اصلاح ہو اچھا سکتی قائد ہے؟ صاحب، اگر آپ کی حکومت آ گئی تو سب سے پہلی تبدیلی آپ کیا لے کے آئیں گے؟ پہلی تبدیلی تو یہ ہے جی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. وہ پلیز آپ حکومت میں باہر رہ کے کر لیں، وہ کیونکہ دیکھیں، حکومت میں آگے تو آپ کو نہیں، ملک کو ٹھیک کرنا ہے، نہیں، مطلب ملک- تب بھی آپ کو اپنی وہ بھی اپنے لیے حکومت چاہیے. میں ٹھیک کرنا جو ہے وہ الگ بات ہے. اپنے ویسے تو سب لوگ اچھا الگ ہیں. میں ایک سابق وزیر اعظم سے میں نے یہ کہا تھا کہ سارے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اگر آپ ایک بات کریں گے کہ میرٹ پر فیصلے کریں گے اور میرٹ نافذ کریں گے تو اس کے نتیجے میں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے بہت بے تکلفی سے جواب دیا کہ قاضی صاحب اگر میں خود میرٹ پر آتا اور میرٹ پر ہوتا تو میرٹ قائم کرتا. تو مطلب یہ اصل بنیاد تو یہ ہے کہ میرٹ ہو، کہ میرٹ پر لوگ آئیں اور میرٹ خود اپنے اوپر نافذ کریں. اچھا قاضی صاحب، اگر آپ حکومت میں آگے فار ایگزامپل انفارچونیٹلی فار دوز جو کہ بہت زیادہ ماڈرن اور فیشنیبل ہیں، تو آپ نے تو کہا ہے فیشن انڈسٹری کی وجہ سے ملک کی اکانومی جا رہی ہے اور دنیا میں تو اس طرح کی خبریں چھپتی ہیں کہ پاکستان کا جو پاپ میوزک ہے یا جو پاکستان کی فیشن انڈسٹری ہے وہ کافی گرو کر رہی ہے. آپ تو کی وجہ سے تو بہت سارے لوگوں کا روزگار بند ہو جائے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ویسے جی بہت سارے لوگوں کا روزگار بند ہو جائے گا، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن اس فیشن کی وجہ سے جو لوگ تباہی اور پوری مصیبت میں مبتلا ہیں وہ ان کو نجات مل جائے گی. نہیں، اچھا کس مصیبت میں مبتلا؟ مصیبت میں یہ مبتلا ہیں، مجھے بتایا گیا کہ ایک میں سے حیرت کا اظہار کیا میں نے اپنے گھر میں خواتین کے سامنے کہ جی 1 لاکھ روپے کا لہنگا. اس نے کہا جی 2.5 لاکھ روپے کا لہنگا ملتا ہے بازار میں، بولے ایک لہنگا جو ہے وہ 3 دن یعنی اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا، اور اس کے لیے 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کا ایک جوڑا کپڑا. یہ فیشن انڈسٹری کی وجہ سے. تو کوئی افورڈ کر پا رہا ہوگا تو ہی لے رہے ہوں گے. نہیں، افورڈ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے. لیکن قاضی صاحب آپ دیکھیں جی بات سن لیں، بات کرنے دیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو کمانے کی بھی طریقے بتائے ہیں اور خرچ کرنے کی بھی طریقے بتائے ہیں. میں کہتا ہوں جی اگر کمانے کی اور خرچ کرنے کی ان ہدایات پر عمل کیا جائے جو اللہ نے بتائے ہیں تو ہمارا معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حلال کمائیں، حلال خرچ کریں. یہ اسراف ہے، اسراف ہے اور یہ فضول خرچ، یہ تبذیر ہے. اور اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. لیکن یہ ناشکرہ کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ کے اوپر فضل کیا ہے اور آپ اس کو فضول اڑا رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہے. وہ کہتے ہیں جی اس میں اپنی ضرورت پوری کرو جائز، اپنی اولاد کی ضرورت کرو، اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرو، اپنے رشتہ داروں اور اقربا کی پوری کرو، اپنے ہمسایوں کی ضرورت کرو، اپنے ملک کی جو ترقیاتی کام ہے اس میں حصہ لو. اچھا آپ اپنے دور میں میڈیا پہ تو پابندی نہیں لگائیں گے؟ میڈیا پر یہ پابندی ضرور لگائیں گے کہ وہ کام نہ کرے جس سے اخلاق خراب ہوتے ہیں، جس سے فساد پھیلتا ہے، جس سے تعصبات ابھرتے ہیں اور جس سے جرم بڑھتا ہے. اس وقت میڈیا کیا کر رہی ہے جو ڈراموں اور اس کے ذریعے سے فحاشی اور یعنی اور جنگ و جدل. کہ قائد صاحب انٹرنیشنلی جو اسلام کا امیج ڈیمیج ہوا ہے، آج بھی اگر آپ ملک سے باہر جائیں تو ہمیں یونیورسٹیوں میں اس لیے ایڈمیشن نہیں ملتا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم لوگ لیٹ نائٹ اس لیے نہیں باہر نکل سکتے باہر کے ملکوں میں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. یہ امیج بینگ اے مسلم ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی سیریس ایشو ہے. جی اس کو ہمارے جو بیرون ملک مسلمان بھائی ہیں جو وہاں رہتے ہیں، اگر وہ مسلمان کی طرز پر زندگی گزاریں اور اس طریقے کو تمام اخلاق کو اپنائیں جو حضور کے اخلاق تھے، تو لوگ اسلام کا صحیح امیج اور صحیح جو تصور ہے اس کو سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی. کتاب کم لوگ پڑھتے ہیں
انسان کو سب لوگ دیکھتے ہیں. لیکن قاری صاحب تبدیلی تو اوپر سے آئے تو نیچے تک افیکٹو ہوتی ہے نا. اب نیچے سے کیسے تبدیلی لے کے آئیں؟ کیونکہ اگر میڈیا ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے, حکومت ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے, تو عوام تو وہی فالو کرے گی. اس کا کیا فارمولا ہے کہ تبدیلی نیچے سے آنا شروع کرے گی؟ ہمیشہ تبدیلی جب انقلاب آتا ہے تو نیچے سے تبدیلی لائی جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ راستہ اختیار کیا کہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ چند لوگ ان کے پاس بڑے خاندانوں والی تھی, جو ان کے پاس اکثریت تھی وہ ہاتھ سے کمانے والی تھی. تو پھر آپ کو بات کرنا کاٹے ہیں نا جی, سر بیکاز ان کے ساتھ اکثریت جو ہے وہ ہاتھ سے کمانے والوں کی اکثریت تھی, اور غریب لوگ تھے اور مزدور تھے, وہ لوگ ان کے ساتھ, اور ان لوگوں کے ذریعے سے انہوں نے تبدیلی پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی بات پوری ہوگی. میں ایک سوال کر لوں, لیکن قاضی صاحب اس کے لیے تو پیورٹی ضروری ہے نا. یا تو آپ پیور ریلیجن کی بات کر لیں یا پھر آپ پیور پالیٹکس کی بات کر لیں. پالیٹکس اور ریلیجن کا مکسچر تو میٹیریلزم نہیں ہو جاتا, پھر آپ کو یہ سچویشن کیسے نظر آتی؟ پالیٹکس اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. اسلام مکمل ضابط حیات ہے اور اللہ کا پسندیدہ طریقے زندگی ہے. لیکن قاضی صاحب آپ جو اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل دین میں ہے, لیکن آپ کے پارٹی کے جب دیگر لوگوں کو جلسوں میں دیکھتے ہیں تو وہ تو اس میں تو ہارڈلی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ پلیز آپ نماز پڑھ لیں, آپ پردہ کر لیں, آپ اچھے انسان بن جائیں تو ہمارا ملک ترقی کر لے گا. یہ اچھی باتیں وہاں سے ہی سننے کو ملتی ہیں. وہاں پہ بہت ڈفرینٹ اینگل سننے کو ملتے ہیں. جب آپ سے پہلے مثلا کیا سننے کو ملتا ہے؟ مثلا یہ اس کو کہتے ہیں کرپشن نہ کریں, بددیانتی نہ کریں, اور تعصب نہ برتیں, اور آپس میں نہ لڑیں. وہ باتیں ہم پولیٹیکل ریلیونس میں کر رہے ہوتے ہیں قاضی صاحب, وہ ریلیجیس ریلیونس میں نہیں کر رہے ہوتے. وہ پولیٹیکل ریلیونس پہ کرنا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. انہوں نے حکومت قائم کی, انہوں نے بڑے جابر سرداروں سے اختیارات لے کر بالکل دیانتدار لوگوں کے ہاتھوں میں منتقل کر دیا, اور یہ ان کی سنت ہے. اقتدار کو برے لوگوں کے ہاتھوں سے لے کر اچھے لوگوں کی طرف منتقل کرنا, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب, آپ کے نزدیک سوورینٹی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا سوورینٹی کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غیرت کو کا احساس کرتے ہوئے کسی سے کٹ آف ہو جائے, یا غیرت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ سوورینٹی تو اللہ رب العالمین کی ہم مانتے ہیں. میں پولیٹیکل ٹرمز میں بات کر رہی ہوں. وہ پولیٹیکل ٹرمز میں بھی بات کر رہا ہوں. ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو سوورینٹی ہے, میں اس کانسیپٹ کی بات کر رہی ہوں کہ ہر اسٹیٹ سوورین اور انڈیپینڈنٹ ہے. میں اس کانسیپٹ کی بات کر رہی ہوں, اور اس کانسیپٹ کے پیش نظر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کیا ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا ایک اسٹیٹ کو انیشیٹوز لینا چاہیے؟ کیونکہ آپ تو ریلیجن کی بیس پہ بات کرتے ہیں, تو ریلیجن میں تو اتنا معاف کرنا سکھایا گیا ہے کہ آپ کا اتنا نقصان بھی کسی نے کیا تو آپ اسے معاف کر دو. کیا پاکستان کو ایسا آپ گیلانی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ ہمارے لوگ تو زندہ نہیں ہوں گے, وہ جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو اب دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, تو ان کو معافی مانگنے پر کہ ہم کیوں مجبور کریں؟ اس کا تو مطلب ہے کہ جس نے قتل کر دیا اس نے قتل کر دیا, بس فیٹ اکمپلی, اور جو ہو گیا وہ ہو گیا, بس آپ معاف کر دیں. لیکن پھر کیسا پیسے بھی تو نہ لینا. ذرا میری بات سنیں. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل کے والوں, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اگر مجرم کو یہ خوف نہ رہے کہ مجھ سے کوئی انتقام لینے والا ہے بعد میں, تو وہ تو پھر جرم میں بالکل جری ہو جائے گا. اور اگر اس کو یہ خوف ہوگا کہ ہاں کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی مجھے باس پرس کرے گا, اس کا کوئی پوچھ لے گا, تو اس کے بعد وہ جرم سے باز آئے گا. تو اس لیے یہ آپ کا جو فارمولہ ہے کہ ہر مجرم کو معاف کر دیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو کھلی چھٹی دے دیں, اور بس آپ کا رویہ یہ ہو آپ اچھے لوگ ہیں, بس آپ معاف کرتے رہیں. اچھا قاری صاحب, ہم ڈیموکریسی فالو کرتے ہیں. ڈیموکریسی جو ہم نے فالو کی وہ ویسٹ سے ہم نے اڈاپٹ کی, وہ ہم قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا تھا. کیوں نہیں ہے؟ وہ جو ڈیموکریسی ہم فالو کر رہے ہیں, I don't want to get into the religious terms, لیکن ریلیجیس ٹرمز آپ نہیں جانا چاہتے, میں تو جانا چاہتا ہوں. کیونکہ ہم پولیٹیکل, ہم اوور آل سوشل نہیں, میں پولیٹیکلی بات کروں گا, میں بات کروں گا نہیں پولیٹیکلی. ٹھیک ہے, آپ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ مشورے کا کیا طریقہ ہے, مشورہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اگر اتنے ہی ہمارا ریلیجن اتنا ڈفرینٹ ہے دوسرے اسٹیٹ سے, اور ہم لوگ اگر اسے فالو کریں آپ کے اکارڈنگ تو سارے مسائل اسی میں, تو ہم لوگ کوئی اپنا سسٹم ڈیرائیو کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ پچھلے 62 سالوں میں تو ہمیں ریئلائز نہیں ہوا کہ ہم نے ڈیرائیو کیا, اس پر عمل نہیں ہوتا. اس پر عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ اختیار جو ہے گیریزن کے پاس ہے, جو انگریز نے قائم کیا تھا, اسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے.
ہاں تو یہ تو ہم انگریز کا سسٹم فالو کر رہے ہیں. نہیں، انگریز کے سسٹم کے پاس اختیار ہے. ہم نے تو دستور دیا ہے، ہم نے تو قرارداد مقاصد پاس کی ہے، ہم نے تو پبلک پریشر سے وہ ساری باتیں دستور میں ڈال دی ہیں. لیکن جس کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جو اختیار ہے اس طرف جانے نہیں دیتا. ٹھیک ہے قائد صاحب، بس میں لاسٹ کوشچن ہے کہ جماعت اسلامی کتنی فلیکسیبل ہے کہ وہ آنے والی دنیا میں آنے والی ماڈرن چینجز کو، جو پازیٹیو سوشل چینجز ہیں، ان کو ایبزارب کر سکے؟ پازیٹیو سوشل چینجز کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ہماری جو لوگ ہیں وہ ہم جدید علوم بھی حاصل کرتے ہیں اور قرآن و سنت پر مبنی علوم بھی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.